रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरमान बुखारी प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल अंबिया के दरमियान में ऐसी है कि जैसे एक शख्स ने बहुत ही खूबसूरत घर तामीर किया और उस घर के एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। उस शख्स के मेहमान, उसके रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब उस घर में आते हैं, उस घर की तारीफ करते हैं। उनकी नजर उस जगह पर पड़ती है कि जिस कोने में एक ईंट छोड़ दी गई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश फरमा रहे हैं कि मेरी मिसाल अंबिया, जो गुज़िश्ता अंबिया गुजर चुके हैं, उनके दरमियान मेरी मिसाल उस ईंट के जैसी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और सलाम। हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल पेश आते हैं कि जिनका हल हमें चाहिए होता है, लेकिन हमें उसका हल नहीं पता होता। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम लोग उसका हल चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम तश्कील दिया है। और इस सेटअप पर, वॉइस ऑफ टेक्सला के इस सेटअप पर हमारे साथ मौजूद है नजमा शाहीन, जो कि मिनहाजुल कुरान विमेन लीग वाकैंट की सदर भी हैं और इसके अलावा हाफिजा भी हैं और साइकोलॉजी में MSc कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। और अगर नाजरीन आप लोगों ने भी कोई मसले पूछने हो, कोई सवाल पूछने हो जिनका हल आप लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में चाहते हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा और आपको मैं बता भी देती हूँ, 0305-861-2696। सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है शबे बारात। शबे बारात बहुत करीब है, आ रही है और ये शाबान का महीना है, तो इस हवाले से ही हमारा आज का प्रोग्राम है। हम कुछ मालूमात आपको देंगे। बहुत से लोगों के जहन में सवाल होते हैं कि शबे बारात क्यों मनाया जाता है या इसकी क्या हैसियत है, तो उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नजमा शाहीन हाफिजा। अस्सलाम वालेकुम हाफिजा नजमा शाहीन, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में खुशामदीद कहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त छोड़कर और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ लाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस अजीम काम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि बाद लोग कहते हैं कि शबे मेराज जो है, शबे बारात जो है, जो शाबान की 15वीं रात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, तो इस बारे में क्या आप कहती हैं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इबादत के हवाले से 4 रातें अफजल हैं, जिनमें नंबर 1 ईद उल फित्र की रात, नंबर 2 ईद उल अजहा की रात, नंबर 3 15वीं शबान की रात यानी शबे बारात जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में पूछा गया कि ये रात क्यों इन अफजल इबादत की रात में शामिल है। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि इस रात नामा अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अगले साल तक जिन लोगों ने मरना है वो इस रात लिख दिया जाता है और इस रात लोगों का रिस्क लिखा जाता है और इस रात जिन लोगों ने हज करना होता है अगले साल उनके नाम लिखे जाते हैं। और चौथी जो रात है वो 9 ज़िलहज्जा की रात। तो बाज लोग बाज उलमा इकराम, बाज स्कॉलर्स बेधड़क होकर अखबारात में और टीवी चैनल्स पे कह रहे होते हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये उनकी कम इल्मी है, जाहलियत है। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके मुताले में एक चीज नहीं गुजरी तो आप उसका इकरार कर लें, कि आधा इल्म है अपनी ला इल्मी का इकरार कर लेना। तो जो बाज उलमा इकराम या बाज लोग कहते हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं, वो सरासर इस्लाम के साथ ज्यादती करते हैं और हदीस का इनकार करते हैं। अच्छा, वैसे तो अल्लाह ताला जो है वो आसमान दुनिया पे हर रात तशरीफ लाते हैं, तो इस रात की क्या फजीलत है? हाँ जी, मैं अर्ज करती हूँ
کہ ویسے تو اللہ رب العزت ہر رات کے پچھلے پہر، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں، پچھلا پہر جب رات کا آتا ہے اخیر شب میں، تو تب میں آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہوں اور فرماتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی دوزخ سے نجات پانے کا طلبگار، تو میں اسے عطا کروں۔ لیکن اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر، جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی ایک عظیم شان کے ساتھ، عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، اور اس میں فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات، شب برات کی رات میں، اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب، یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو حدیث پاک میں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس رات کی یہ فضیلت ہے۔ تو اگر پچھلے پہر میں اگر لوگوں سے دشوار ہو عبادت کرنا، تو وہ اس میں اول شب بھی عبادت کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس رات کی جو عبادت اور اس کی جو فیوزات و برکات ہے اس سے محروم نہ ہوں۔ صحیح، تو ماہ شعبان میں کیا درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے؟ جی بالکل، اس میں درود و سلام کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ شعبان میں اللہ رب العزت نے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ درود پاک پڑھنے کی جو آیت مبارکہ سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ اسی شعبان کے ماہ میں نازل کی، اور اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نسبت بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس مہینے میں، کہ درود پاک کی جو آیت ہے وہ نازل ہی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رجب اور شعبان کا مہینہ ہے، تو ان مہینوں میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، تو کیا انہی مہینوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ بھی باقی جو مہینے ہیں سال کے ان میں بھی عبادت کرنی چاہیے؟ ویسے تو ہر مہینہ ہی اللہ کا ہے، ہر مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن کچھ مہینے خاص اور مخصوص ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 100 سال 500 سال لوگوں کی عمریں ہوتی تھی، لیکن اب جو امت محمدی ہے ان کی عمریں کم ہیں، تو ان کے لیے خاص راتیں عطا کر دی گئی۔ جو پہلے لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ تھی تو وہ نیک اعمال بھی زیادہ کرتے تھے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، تو اب اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص راتیں عطا کر دی کہ جن راتوں میں عبادت کرنے سے، اب اس رات میں عبادت کرنے سے 1000 رکعت نماز نفل ادا پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر رجب اور شعبان کی ہم نے فضیلت کی بات کی کہ اس میں یہ کہ ہر مہینے میں جس کی فضیلت ہوتی ہے تو اس میں ایک مخصوص رات ہوتی ہے، تو رجب کی بات کریں تو اس میں شب معراج ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پر لے کر جایا گیا اللہ رب العزت نے، اور شب شعبان کی بات کریں تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں شب برات بھی آ رہی ہے کہ شب برات کو کہتے ہی دوزخ سے نجات کی رات ہے، برات کے میننگ ہی آزادی کے ہیں کہ دوزخ سے نجات اور رہائی کی رات۔ سبحان اللہ۔ کیا نصف شعبان کی رات کو قبرستان میں جانا جائز ہے؟ ہاں جی بالکل، میں یہاں پر حدیث مبارکہ کوٹ کروں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو انہوں نے ان کی جب آنکھ کھلی آدھی رات میں، وہ 15 شعبان کی رات تھی، 15ویں شب برات کی رات تھی، تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابگاہ میں نہیں پایا تو آپ کی تلاش میں نکل پڑی، وہ جب آپ کی تلاش میں نکلی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جنت البقیع میں پایا، اور جنت البقیع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں عورتوں اور شہداء کے لیے دعائے استغفار کر رہے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اس رات میں قبرستان جانا اور جو ہمارے عزیز و اقارب ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ شب برات میں شب بیداری کیسے کرنی چاہیے؟ کیا جو نوافل کے علاوہ اگر قضا نمازیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یا نہیں نوافل ہی پڑھنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ شب برات میں عبادت کی جہاں تک بات کی جائے شب بیداری میں، تو اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں، آپ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ نے جو بات کی کہ نوافل پڑھنے چاہیے یا پھر
جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے. تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ قضا نمازیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ قضا جو نمازیں ہماری فرض رہ چکی ہیں ان سے ہمارے پوچھا جائے گا. جو ہماری قضا نمازیں ہیں وہ فرض تھی تو ان کے بارے میں پوچھ ہوگی, لیکن نوافل اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. تو قضا نمازوں کو نوافل پر مقدم جانیں. صحیح. اور شب برات تو یہ تو ہو گئی کہ شب بیداری. جی جی. تو کیا اگلے دن اس کا روزہ بھی رکھنا فرض ہے یا واجب ہے, یا اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ہاں جی, روزہ رکھنا مستحب ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 14 کو اور 15 کو بالخصوص روزہ رکھتے, اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی فرماتے کہ اس رات کو عبادت کیا کرے اور دن میں 15 شعبان اور 14 شعبان کو روزہ رکھا کرے. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اس رات میں اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, اور اگلے پورے سال کے جو کچھ ہماری زندگی میں ہونا ہے ہر عمل لکھ دیا جاتا ہے, ہر حکمت والا کام اس رات لکھ دیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں, اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھی باتیں بتائی آپ نے حافظہ نجمہ. تو یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو کیا اس میں نامہ اعمال میں زندگی بھی لکھی جاتی ہے اعمال نامے میں, یا کتنی کس کی زندگی ہے, کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی جی بالکل. حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ بھی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, جب اسی حدیث کو کنٹینیو کروں گی کہ جنت البقیع میں جب حضرت عائشہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آدھی رات میں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت ہر حکمت والے کام کی تکمیل کرتا ہے, اور پورے سال میں, آئندہ سال میں, اگلے شعبان تک جتنے بھی لوگوں نے مرنا ہے, جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے, جتنے لوگوں نے حج کرنا ہے, جتنے لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے, شادی کرنی ہے, وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں. تو جو کوئی چاہتا ہے رزق کی جسے طلب ہے, جسے زندگی چاہیے, جو چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں حج لکھا جائے, اگلے سال میں حج لکھا جائے, تو لوگوں کو چاہیے کہ اس رات کی عبادت سے غافل نہ ہو, اس رات کو عبادت کریں. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس بدعت ہے یا یہ خود سے کوئی اس کا وہ نہیں ہے, لیکن بہت سی آپ کی جو آپ نے باتیں بتائی اس سے پتہ چلا کہ نہیں, اس میں بھی عبادت کرنی چاہیے. جی جی. تو ہم لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا خوشی سے اچھلتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, یہ سب گانا بجانا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں یہ اس رات میں بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کیا یہ کرنا جائز ہے یا اس سے منع فرمایا گیا ہے, کیا ہے اس کے؟ جی جی بالکل. شب برات میں لاکھوں لوگ اپنا پیسہ یہ آتش بازی کی بھیڑ میں چڑھا دیتے ہیں, تو یہ اسلام میں بالکل حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. تو جو چلاتے ہیں, جو بیچتے ہیں, جو بچواتے ہیں, یا جو خریدتے ہیں, یا جو چلواتے ہیں, یہ سارا کام حرام ہے. حافظہ نجمہ بتائیے گا کہ اس رات میں کوئی خاص تسبیحات, کوئی خاص عبادت, نوافل وغیرہ وہ کون سے پڑھنے چاہیے؟ جی جی, اس میں تسبیحات میں آپ استغفار کو زیادہ کریں, کیونکہ اس رات کو شب برات کہتے ہیں, اور برات کا مطلب ہی دوزخ سے نجات کی رات ہے. تو اس رات میں استغفار, اور اس کے لیے ایک دعا ہے استغفار کی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اس دعا کا کثرت سے ورد کیا جائے. اسی طرح نماز توبہ کا اہتمام کیا جائے, صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے کہ اس کی بہت فضیلت آئی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور جو نماز ہے اس کا میں ذکر کروں گی صلاۃ الخیر کے نام سے, وہ مخصوص ہی 15 شعبان کی رات کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں 100 رکعت ہم نے نفل پڑھنے ہوتے ہیں, اور اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے, یعنی ہر رکعت میں ہم نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو وہ صلاۃ الخیر کے نام سے نماز ہے, اور وہ پہلے لوگ اس کی جماعت کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. اور قرآن پاک کی بات کریں تو اس میں سورہ یاسین 3 مرتبہ اور سورہ دخان 7 مرتبہ, یہ آپ لازمی اگر عبادت کریں تو یہ ضرور پڑھیں. صحیح, بہت اچھی آپ نے بتائی, تسبیحات بھی اور نوافل بھی بتائے. تو جو لوگ بزرگ ہیں, جو زیادہ نہیں کھڑے ہو سکتے, جو پورے 100 نفل نہیں پڑھ سکتے, یا جو صبح ڈیوٹی کرتے ہیں اور رات کو ان کو ٹائم ملتا ہے آرام کا, تو وہ کیا پورے ہی ان پر پڑھنا لازمی ہے یا وہ تھوڑے کم بھی پڑھ سکتے؟ نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے اس میں کہ آپ نے اتنے 100 رکعت نفل ہی پڑھنے ہیں. یہ تو میں نے ایسے جنرلی بات کیا کہ اگر کسی کا ذوق ہے, کوئی پڑھ سکتا ہے اپنی قضا نمازیں پہلے پڑھنے کے بعد.
تو پہلے تو قضا نمازوں کو ترجیح دی جائے، اس کے بعد اگر کوئی اپنے شوق سے ذوق سے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، ورنہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے وہ درود پاک پڑھنے، اس طرح درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، کلمے کا ورد کریں، تیسرے کلمے کا ورد کریں، بس یہی۔ بہت شکریہ آپ کا حافظہ نجمہ، آپ تشریف لائیں یہاں پر صراط مستقیم کے پروگرام میں، دوبارہ بھی آپ کو ہم بلائیں گے اور جتنے بھی لوگوں کے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، یا جو بھی ان کے سوال ہیں ان کے ذہن میں جن کا وہ جواب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ضرور ہم لوگ دوبارہ سے دعوت دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ پروگرام کریں رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام صراط مستقیم، تو آپ کو کیسا لگا ہمارے پروگرام؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور آپ کے ذہن میں بھی جو سوال ہوں تو آپ وہ سوال بھیج سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے، اور میسج میں بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے لیے ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پہ نیچے دکھائی دے رہا ہوگا۔ جی اجازت دیجیے، اپنی ہوسٹ اپنی میزبان ارمن بخاری کو، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔